गुम गई थी और महबूब तशरीफ ले आए तो मैंने कहा सुई गुम गई। सुई गुम गई का सुनकर हुजूर मुस्कुरा दिए। जब सरकार मुस्कुराए तो हुजूर के वो दंदाने मुबारक जिसे कुरान वन नज्म से ताबीर करता है, जब मुस्तफा जान रहमत के दांतों से नूर निकला तो जनाब ऐसा लगता था कि दिन हो गया है और मैंने वो सुई ढूंढ ली। हुजूर साथ हुई है। उस्ताद ज़मान शहंशाह सुखन ने कलम उठा के लिखा, सूज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। आला हज़रत ने लिखा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इसी पर नदीम कासमी ने लिखा, कुछ नहीं मानता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। सिर्फ अशार सुनाता रहूंगा तो नाज़िम साहब क्या करेंगे। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। आप मुझे समझाने लगा हूँ हुजूर से ज्यादा कीमती कोई नहीं है कोई? तो जब हुजूर से ज्यादा कीमती कोई नहीं, कसीर तादाद में नौजवान मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर पूछें अपने दिल से और बताएं कि जब हुजूर जैसा कोई नहीं तो हमारे बाल बॉलीवुड की तरह क्यों है? जब हुजूर जैसा कोई नहीं है तो हमारी दाढ़ियों पर ये यहूदियों की तरह कट क्यों लगे हुए? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं फॉलो करना चाहिए तो फिर जनाब हम फैशन की लानत में क्यों मुब्तला हैं? सोचें और पूछें अपने आप से, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा क्या आपने उसकी उम्मती होने का हक अदा किया? उन्होंने तो अपनी रिसालत का हक अदा कर दिया, उन्होंने तो उम्मत से वफादारी का हक अदा कर दिया। हम नहीं थे अपने बाप की पीठों में भी उन्होंने हमारी तरफ से कुर्बानियां कर दी। हम नहीं थे वो जनाब रातों को मुसल्ला बिछाकर रोते। लोग कहते आप सैयदुल अंबिया हैं, आपको इतना रोने की गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत? जवाब देते अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? दुआएं क्या करते थे? आला हज़रत ने जवाब दिया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसीब होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। अल्लाह का कुरान कहता तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना। अच्छा, हमारे सरकार की जिंदगी है ही ऐसे कि कोई भी चाहे कोई भी वो हुजूर की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, उनकी शरीयत में निकाह सुन्नत नहीं है, इसलिए कि हजरत ईसा ने निकाह किया ही नहीं। जब हजरत ईसा ने निकाह किया ही नहीं तो उनकी शरीयत में निकाह सुन्नत नहीं। हमारे हुजूर के को फॉलो करने आए, छोटी उम्र की खातून से करें तो भी सुन्नत है, बड़ी उम्र की खातून से करें तो भी सुन्नत है, तलाकशुदा खातून से करें तो भी सुन्नत है, जनाब फौत हो गया हो किसी का शौहर उस खातून से करें तो भी सुन्नत है, बेवा से करें तो भी सुन्नत है, कुंवारी से करें तो भी सुन्नत है। भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का एहसान। हुजूर की जिंदगी देखें, अगर किसी की जिंदगी गुर्बत में गुजर रही है तो आओ खंदक की चौखट पर जंग खंदक करें। अच्छा, ये सूरह अज़ाब भी जो है इसी से आयत करीमा का शान नुज़ूल यही है, खंदक का मौका। ये अलग बात है कि उसूल उलमा तशरीफ रखते हैं, ये संभल है, मैं तो कम पढ़ा लिखा मौलवी हूँ। अल्लाह पाक के कुरान मुक़द्दस का शान नुज़ूल खास हुआ करता है मगर हुक्म आम हुआ करता है। आयत अगरचे किसी खास मौके पर उतरी हो मगर उसका इतलाक क़यामत की सुबह तक तमाम अहकाम पर किया जाता रहे। ठीक है, आयत उतरी थी खंदक के मौके, फॉलो करो हुजूर को। क्यों? आप जरा सा खंदक की तस्वीर देखें, मतलब तस्वीर में इस फोटो मत देखें जरा अपने उलमा से। मेरे पास तो वक्त नहीं कि मैं पूरा खंदक का नक्शा आपके सामने पेश करूं, लेकिन सिर्फ इशारा करके गुजरता हूँ। ये वो जंग है कि जनाब अचानक दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम पर हमला करने की ठान रखी। ये वो जंग है जिसमें ये मसला हुआ कि वो मदीने में दाखिल ना हो जाए अपने असलहे के साथ। क्या किया गया? खंदक खोदी गई। खंदक में खंदक समझते हैं आप? गड्ढे खोदे गए, मदीने की फसीलों पर यूं समझ लीजिए खोदे गए।
اور اتنے چوڑے چوڑے گڈھے جیسے آپ نیو کھودتے ہیں اسی طریقے سے گڈھے کھودے گئے لیکن چوڑے چوڑے تاکہ کسی کا گھوڑا اس کو پار نہ کر سکے. مہینوں تک محاصرہ رہا خندق کا. اس خندق کے گڈھے کو اس خندق کو کھودنے میں خندق کا معنی ہوتا ہے کھودنے میں حضور علیہ السلام نے خود پھاوڑا چلایا. خود مشکل ہے مگر حضور گھبرائے نہیں. منافقوں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا مگر حضور گھبرائے نہیں. جناب کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے عین وقت پر آ کر غداری کر دی جن کو منافقین کہتے ہیں. حضور گھبرائے نہیں. مدینہ کے یہودی دشمنوں سے جا کے مل گئے. حضور گھبرائے نہیں. سردیوں کے موقع میں حضور اپنے حجرے میں جا کر نہیں سوئی بلکہ صحابہ کے ساتھ خیمہ لگا کر جہاں صحابہ کا خیمہ لگا وہیں پاس میں حضور کا خیمہ لگا. حضور وہی میدان میں آرام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہیں تو صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر ہے تو حضور نے اپنے شکم اقدس پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. صحابہ اگر پھاوڑا چلا رہے ہیں تو حضور خود بھی آستین اونچی کر کے چٹان توڑنے کے لیے آئے. یہ خندق ہے. ملے گا کہیں ایسا قائد, ملے گا کہیں ایسا اتباع, ایسی ذات جس کی اتباع کی جائے کہ جناب آج حکومتوں کا حال کیا ہے. چھوڑے حکومتوں کی بات, سلاطین امت کے بھی احوال یہ تھے کہ اکثریت کے ساتھ وہ اپنے محلوں میں آرام کرتے تھے, تین کام کیا کرتی تھی. مگر وہ زہرا کا بابا ہے کہ خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آ گیا. علی حیدر سے بھی نہیں ٹوٹتا, صدیق اکبر سے بھی نہیں ٹوٹتا. سرکار رسالت مآب کی خدمت میں بات پیش کی گئی. حضور وہ پتھر تو ٹوٹ ہی نہیں رہا, چٹان آ گئی. حضور علیہ السلام تشریف لائے, آستین اونچی کی, ایک پھاوڑا مارا, یہ پوری چٹان چکنا چور ہو گئی. اور دنیا کو بیر پتہ معلوم ہو گیا کہ حضور کی صرف نبوی طاقت اور رسالت کے اعتبار والی جو طاقت ہے وہی بے مثال نہیں ہے بلکہ حضور کی جسمانی قوت کی شان یہ ہے کہ کبھی رکانہ پہلوان کو پٹک دیتے ہیں اور کبھی ایک ضرب میں جناب چٹان کو توڑ دیتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام. میں آپ کو بتانا یہ خندق کا ہی تو موقع تھا. حضرت جابر نے مصطفیٰ کریم کے شکم اقدس کو جب حضور نے پھاوڑا اٹھا کے مارا تو حضور کی پیٹ پر بندھے ہوئے 2 پتھر دکھے جابر. چہرے پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمزوری اور بھوک کے اثرات تھے. صحابہ نڈھال تھے, بھوک کی شدت تھی, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے. ایک ایک کھجور پر 2 لوگ بسیرا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان احوال میں بھی انہوں نے دین کی خدمت کی. یا 4 ٹائم کھا کے بھی مسجدوں میں جانے کو آپ فرصت نہیں ہے. چل رہے ہیں جہنم کے روڈ پر اور سوچ رہے ہیں کہ یہ راستہ جنت پہنچائے گا. آپ دلی کے راستے پر چلنے کے بجائے دوسری طرف چلے جائیں سوچیں کہ ہم دلی پہنچ جائیں گے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے, آپ کی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ آدمی اس راستے سے ایک لمحہ ہی نہ ہٹے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستہ بھول جاؤں. ہم تو بس اسی سیدھی روڈ پر چلتے رہیں تاکہ چلتے چلتے ایک دن جنت میں پہنچ. توجہ ہے آپ کی. سنا دیتا ہوں قصہ حضرت جابر کا, جی چاہ رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مشہور سا قصہ ہے. سرکار جابر نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکم اقدس پر پتھر بندھے ہیں. تڑپ گئے, حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر گئے. جب اپنے گھر گئے تو رحمت عالم علیہ السلام کا حال اپنی نیک سیرت بیوی سے سنایا. بیویاں جب نیک ہو, رسول رحمت کا ارشاد والا شان ہے. سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت بیوی کا نیک ہونا ہے. آج کل کے دور میں لوگ فارچونر اور کاروں کے چکر, اور آپ کہاں تو جہیز کا معاملہ بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ سنبل میں ہے یا نہیں مگر اطراف میں تو بہت زیادہ ہے. اللہ کے افسوس ہے کہ محمد ربی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. جس مصطفیٰ نے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن, کچھ نہ ہو تو ایک ہی بکری سے ولیمہ کر دو, ولیمہ ہو جائے گا. جس مصطفیٰ نے فرمایا تھا, مسند احمد کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ نکاح سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس میں کم خرچہ ہو,
جس مصطفیٰ کی یہ تعلیمات ہوں اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے اپنی جھوٹی شان اور پھوکٹ کی عزت کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگ لون لے لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ بیٹے کی شادی ایک بار ہوتی ہے مگر رونا جو ہے وہ ساری زندگی رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی جدا ہو گئی، وہ اس لیے کہ جناب موٹر سائیکل دی ہے، کار دی ہے تو اس کا قرضہ ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ یہ محبتوں کو بڑھانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ محبتوں کو کم کرنے والی چیزیں ہیں۔ سمدھی تلاش کرتے ہیں وہ ہائی رینک کا، بیٹے کو سمجھ رکھا ہے چیک اسٹیٹ بینک کا۔ افسوس ہے لوگ تلاش ہی ایسی کرتے ہیں کہ جناب جہاں پیسہ ملے پیسہ، حالانکہ میرے کریم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فَاظْفُرْ بِدِينِهَا، اگر چاہتے ہو کہ زندگی کا پہیہ پٹری پر چلتا رہے تو دیندار عورت سے نکاح کرنا، حسن کم ہوگا تو چلے گا، نسب ہلکا ہوگا تو بھی چلے گا، سب کچھ ٹھیک ہے، مال کم ہوگا تو بھی چلے گا، لیکن دینداری زیادہ ہوگی تو بھوکی رہ کر بھی وہ رب کا شکریہ ادا کرے گی، آپ سے شکوہ نہیں کرے گی۔ اور اگر جناب آپ نے دینداری نہیں دیکھی صرف پیسہ دیکھا تو جا کے دیکھ لیجئے مہیلا تھانہ بھرا پڑا ہے، کوٹ بھرے پڑے، موضوع بدل جائے گا۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، تیزی کے ساتھ بات آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ بہت سونے نہیں اٹھایا، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ پتہ نہیں گجراتی پھر آئے گا تب اٹھائیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت جابر نے اپنی نیک سیرت بیوی سے کہا، جابر نے اپنی نیک سیرت بیوی سے کہا رضی اللہ تعالی عنہما، کہنے لگے حضور بہت بھوکے ہیں، کیا اپنے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا ہاں، ایک ساتھ جو ہے اور ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، بس یہ ہے اور کچھ نہیں۔ ایک ساتھ تقریباً 4 کلو 10 گرام، ٹھیک ہے، آپ راؤنڈ فیگر 4 کلو مان لیجیے، 4 کلو جو ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دیں گے، سالن بنا لیں گے اور 4 کلو جو کی روٹی تیار کر لیں گے۔ لیکن خیال رکھنا حضور کو دھیرے سے کہنا، چونکہ 1000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اگر زور سے کہو گے تو اتنا کھانا ہی نہیں ہے، اتنا کھانا نہیں ہے کہ سب کھا سکیں۔ اپنے کو صرف مقصود کائنات کی دعوت مقصود ہے۔ حضرت جابر پہنچے، حضور علیہ السلام کے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ دعوت ہے، گھر تشریف لے آئیے۔ سرکار رسالت مآب کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے زور سے کہا او لوگو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر بڑے بے قرار گھر دوڑے اور کہنے لگے بڑا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا حضور نے سب کو دعوت دی۔ بیوی نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ سرکار سے دھیرے سے کہنا، دھیرے سے تو کہا تھا، حضور نے زور سے کہا تو میں کیا کروں؟ کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والی خواتین ہوا کرتی تھی؟ پلٹ کر کہا اگر رسول اللہ نے خود سے کہا ہے تو پھر وہ خود ہی سنبھال لے۔ یہ نیا عقیدہ نہیں ہے آنے تو یا ڈبو دو تو تمہاری جاتے، کشتی تمہیں کی چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ذمہ داری لی وہی سنبھالیں گے۔ اچھا ایک دوسری روایت میں اس میں مکس کر دیتا ہوں، یہ تو بخاری کی روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے غالباً شفا وغیرہ میں سیرت کی کتابوں میں، حضرت جابر نے جب وہ بکری کا بچہ ذبح کیا تو سرکار جابر کے 2 بچے تھے، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے وہ نقل کرنے کی کوشش، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نقل کیا کرتے ہیں، جیسا بڑے کرتے ہیں ویسا بچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے نے دیکھا کہ بکری کو ذبح کر دیا ابا جی نے، تو ایسے ہی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو لٹایا اور چھری چلا دی، خدا کی قدرت وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو خون کا پھوارا دیکھ کر دوسرا بچہ بھاگا، وہ بھی گر گیا، خدا کی قدرت وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت جابر ادھر دعوت دینے گئے، حضور علیہ السلام کا سرکار کھانا کم ہے، آپ نے سب کو دعوت دے دی،
رحمت للعالمین سرکار طٰہٰ و یاسین ارشاد فرماتے ہیں سنو جابر، جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک ہانڈی کھولنا مت، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک روٹی بنانا شروع مت کرنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر حضرت جابر جب گھر پہنچے تو ظاہر ہے ماں کا کلیجہ تو پھر ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، بچے کو اگر چھینک آ جائے تو بھی ماں تڑپ جایا کرتی ہے۔ ہاں ہاں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ میں ماں کی عظمت کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے قدموں کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن جناب ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم نیتا جی کے چکر میں بہت رہتے ہیں، پیر صاحب کو سر پہ بٹھانے کے لیے بے قرار ہیں، سید صاحب کے پیر نہ چوم لیں اور جناب والا جھوٹا دے دیجئے، پان دے دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، دم کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، اور امی ناراض ہے۔ کون سے پیر صاحب کام آئیں گے بھائی؟ کون سے سید صاحب کام آئیں؟ معاف کیجئے گا مجھے جملے برے لگے، میرے جملے برے لگے تو میں کسی واللہ باللہ تعالیٰ میں کسی کی توہین اور تنقیص نہیں کر رہا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کا دین بتا رہا ہوں۔ یہ منصب رسول اعظم نے ماں باپ کو دیا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوا کرتی۔ مگر رونا یہ ہے ہمارے جوان سمجھتے میرا باپ تو جاہل ہے، اینڈرائیڈ فون چلانا تو مجھے آتا ہے، میرا باپ تو گنواہ ہے، زمانے کی روش سے تو میں واقف ہوں، اس کو دور کے حساب سے چلنا نہیں آتا، اور حساب سے چلنے کی بات چھوڑ، تجھے زمین پر چلنا سکھانے والا ہی تیرا باپ ہے۔ باپ کو لوگ سمجھتے ہیں، ماں کو لوگ سمجھتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ میں کیا عرض کروں کیا نہ کروں، میں پھر کبھی اس موضوع پر بھی بولوں گا، لیکن ایک بات سے فرض کر کے چلتا ہوں، باپ کچھ نہ لے، صرف اپنا نام واپس لے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کو بہت بہت اچھا لگتا ہے نا لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرے سامنے جھکیں، لوگ مجھے فالو کریں، لوگ جو ہے وہ میرے ویڈیوز دیکھیں، مجھے اچھا مانیں وغیرہ وغیرہ، ساری عزتیں ٹھیک ہیں۔ باپ اگر صرف اپنا نام لے لے، نام واپس لے، کوئی پیسہ روپیہ نہیں، صرف نام واپس لے، نام یہ میرا بیٹا نہیں، تو لوگ حرام کی اولاد کہیں گے۔ آپ نے باپ کی قدر کو جانا کیا ہے؟ آپ نے حضور کی شریعت پڑھی؟ مال میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، تعویذ پر تعویذ بن رہے ہیں، دعاؤں پر دعائیں ہو رہی ہیں، چوکھٹوں پر چوکھٹیں چونی جا رہی ہیں، اور باپ اگر 500 روپیہ مانگ لے تو اتنی مہنگائی میں 500 روپیہ، اور بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ آپ شریعت مصطفیٰ کے قوانین پڑھیے، وظائف کی کتابوں میں لکھا ہے کسی کے گھر میں اگر برکت نہ ہوتی ہو تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرے۔ مگر ہم نے بیماری کی دوائیں تو لینی نہیں ہے، ہمیں تو بیماری کی دوائیں چاہیے، ہمیں تو دوا بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہیے۔ شوگر اگر ہو جائے کسی کو اور دوا بھی اگر وہ لے لے اور پرہیز نہ کرے تو دوائیں کام نہیں کرتی۔ آپ کو گناہوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ فرشتہ بن جائیں گے، لیکن اتنی جبین تو ایسی رکھیے کہ جب گناہ ہو جائے تو رب کے دربار میں جبین جھکا کے کہیے گناہ کرنا میرا کام تھا، عطا فرمانا تیرا کام ہے۔ خدا کو یہی تو پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین، قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بندہ توبہ تو کرے مگر بندے کا حال کیا ہے؟ ایک بزرگ بات قصہ بیچ میں روک کر عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ کے پاس لوگ پہنچے ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے، معلوم ان کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی اور بیٹے کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے پہنچے نا، انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ